अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। पड़ी है आदत अंधे को कि सुर पे ही सिखाएं, बटेर हाथ ना आई तो जार लेके चले। एक मरतबा और मुझे बात पड़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जब भी सेकंड के साथ ना कि इससे बचाओ जबर एक तरफ देखें तो माहौल अच्छा भी है और फिर देखा जाए तो अफसोस की बात ये है। नहीं बनाई ये बेटा हंसी बंद कर लो, बता रहा हूँ डंडा नहीं इतनी देर से नात मनखबत हो रही है। हाफिज साहब ने काफी शेर पढ़े, नात मनखबत हुई। उससे पहले भी थोड़ी देर बाद समझने की और कुछ सीखने की भी आज भी जरूरत है। अंदर आ जा, वहाँ सलाम करना है, अंदर आ कर अगर इस बच्चे यहाँ पर इतने हैं, अगर कुछ बड़े बड़े भी और होते ना तो बात करने में मसला कुछ हो रहा था, मगर बच्चे ही बच्चे हैं। कभी कभी अफसोस भी होता है, कभी कभी शेर ज़हन में आता है कि हिजर में इतना तो खसारा नहीं हो सकता। कभी कभी दिल को बहलाने के लिए, समझाने के लिए बातें कहनी पड़ती है। इतनी बड़ी बस्ती है, इतना बड़ा कबीला है, अगर मोहब्बत से लोग आए तो मुस्लिम जगह न रहेगी। मगर कोई बात नहीं, चंद बच्चे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि किसी ने बहुत पहले शेर कहा था कि हिजर में इतना तो खसारा नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। चंद बच्चों की मोहब्बत गनीमत है मियाँ, पूरा शहर का शहर तो हमारा नहीं हो सकता। सब लोग तो ना कभी किसी के हुए हैं ना होंगे, मगर चंद बच्चे हैं। अगर इन बच्चों की तरबियत अच्छी कर दी जाए तो यही मुस्तकबिल संवार सकते हैं। रुख बदलना, मिजाज बदलना, माहौल का ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मगर थोड़ी सी अगर कोई सोच फिक्र बना ले अपनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अफसोस यहीं से होता है कि जहाँ से बात सबरनी चाहिए, बात असल में वहीं से बिगड़ जाती है। ए बेटा सुन लो, थोड़ी देर बात है, सुन लो, तुम ही सुन लो, वहाँ घर के बड़े बड़े तो आए नहीं। आज इस दौर में जिस कदर और जिस तरीके से हम मुसीबतों के शिकार हो रहे हैं और जितना जल्दी से हम सोच रहे हैं माहौल में सुधार आए, तब्दीली आए, उससे कहीं ज़्यादा माहौल बिगड़ रहा है। इसकी असल वजह है कि आज के दौर के जो तरबियत करने वाले हैं वो अच्छे नहीं रहे। जिनके हाथों में बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का फ्यूचर होता है, आज सही माना में वो लोग खुद बिगड़ चुके हैं। वरना एक दौर वो था, मैं सिर्फ एक तारीख का पेज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, माँ बहने से सुनने अच्छी तरीके से। एक तारीख का बहुत अहम पेज जंगे बद्र का मौका है, क्योंकि आज की हमारी महफिल सरकार ताजु शरिया के विसाल के सिलसिले में, उर्स के सिलसिले में, मैं इधर भी आपको थोड़ा बड़ी शरीफ का जिक्र करूंगा। मगर एक बात बताता हूँ, बच्चे यहाँ बैठे इसलिए कि बच्चों की परवरिश किस तरीके से की जाती है, बच्चों की जिंदगी में कौन सी घुट्टी देनी चाहिए। जंगे बद्र इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग है जो मदीना शरीफ में हुई। पहली जंग इस्लाम और कुफ्र के बीच की पहली जंग, जंगे बद्र। उस जंग के अंदर मुसलमान कुल 313 और सामने वाले लश्कर, एक में रिवायत में 1100 और एक में कुछ ज्यादा है।
کفار کافر مشرکین جو تھے وہ تقریباً 1100 اور سب ہتھیاروں سے لیس، لڑنے کے لیے گھوڑا ان کے پاس، سواری کے لیے گھوڑا، لڑنے کے لیے تیر، بھالے، جو بھی کچھ اس وقت سب مہیا تھے، مگر اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے پاس نہ تو سواری کے لیے کوئی گھوڑا تھا اور نہ ہی لڑنے کے لیے تیر تلوار تھی۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنگ کس قدر ہوگی کہ ایک طرف گنتی میں بھی زیادہ ہے اور زیادہ والوں کے پاس ہتھیار بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر جہاں اسلام کی سپاہی مسلمان ہیں ان کے پاس نہ تو سواری ہے اور نہ ہی لڑنے کے لیے کوئی اوزار ہتھیار ہے۔ اس ٹائم کی ماؤں پر قربان، بڑی مقدس مائیں تھی وہ۔ اللہ کے نبی پاک نے اعلان کیا، صحابہ نے اعلان کیا، پورے قبیلے، پورے مدینہ شریف کے اندر جو آواز گونجی، الرحیل 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 الرحیل، آؤ جنگ کے لیے آؤ، دین کی اسلام کی بقا کے لیے آؤ۔ لوگ نکل کر کے میدان جنگ میں آئے۔ اسی وقت میں ایک خاتون جس کے 2 بیٹے تھے، اس کا شوہر نہیں تھا، نہ کوئی بھائی تھا، نہ گھر میں کوئی اور، صرف گھر میں 2 بیٹے تھے جن کی عمر 10 سال سے کم تھی۔ ایسے بچوں کو اس ماں نے شروع ہی سے پلایا تھا کہ دین کی محبت کسے کہتے ہیں، نبی پاک کا مرتبہ کیا ہے، نبی ہمارے کیا ہے۔ اے بیٹا پاگل ہے کیا؟ کمی تمہاری نہیں ہے جو یہاں بیٹھو شور بتا رہے، تمہیں تو ماں بھی ہے، اگر کمی سکھائی ہوتی تو تم خاموش بیٹھو جا پہ، اس لیے خاموش رہو، ورنہ نشانہ میرا کہیں اور پہنچا کے دھیان رکھنا۔ ان ماں نے بچوں کو بڑی اچھی تربیت کی تھی۔ رونے لگی بیٹھی ماں، بیٹے آئے ماں سے پڑھ کر بولے، ماں رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج تمہارا باپ اس دنیا میں ہوتا، آج تمام مسلمان اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے، اسلام پر قربان ہونے کے لیے دیکھو جنگ میں جا رہے ہیں۔ آج میرے گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں جو جنگ کے لیے بھیج دوں میں۔ عورتوں کو حکم نہیں جنگ کرنے کا، لڑنے کا حکم عورتوں کو ہے نہیں، ورنہ میں خود چلی جاتی۔ مردوں کو جنگ کرنے کا، لڑنے کا حکم ہے، مرد گھر میں کوئی ہے نہیں۔ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے، اگر میرے گھر میں کوئی ایک بڑا جوان بیٹا ہوتا یا جوان بھائی ہوتا، یہ میرا شوہر ہوتا، تو میں جنگ کے لیے بھیج دیتا۔ تو ماں سے بچے لپٹ کر بولے، ماں گھبراتی کیوں، باپ نہیں تو کیا، ہم تو ہیں۔ اور بچے کی عمر تقریباً 10 سال 9 سال 8 9 سال کے بیچ کی عمر ہے، 2 سگے بھائی ہیں، 1 سال چھوٹے بڑے ہیں بس، اور 10 سال کی عمر کیا عمر بچے کی۔ بولے ماں ہم تو ہیں، اور میں کسی دن کی خاطر۔ ماں نے بچوں کی پیشانی کو چوم کر کہا، بیٹے تم کیسے لڑو گے؟ بولے ماں ہمیں صرف اجازت دے دے، لڑنا ہمارا کام ہے۔ ماں نے اجازت دی، دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا، چلو چلتے ہیں نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی صحابہ کی قطار لگا رہے تھے، لائن لگا کھڑا کر رہے تھے، گنتی کر رہے تھے، صحابہ کو ترغیب دے رہے، جنگ کیسے کی جائے گی، کس طرف سے حملہ کرنا، کیسے کیا کرنا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بولتا ہے، بھائی ایک کام کرو، نبی پاک صحابہ کی قطار لگا رہے ہیں، لائن لگائی جا رہی ہے، ہم پیٹھ کے پیچھے رہتے ہیں، اگر ہم سامنے آئے تو اللہ کے نبی ہمیں بچہ دیکھ کر کے پیچھے کر دیں گے، ہم کو جنگ میں جانے نہیں دیں گے، اسی چھپ کے سائڈ میں رہو، جب یہ صحابہ جنگ کے لیے نکلیں گے تو ان کے ساتھ چل جائیں گے۔ اگر نبی نے دیکھ لیا تو ہمیں منع کر دیں گے، نبی کے بچوں کے لیے حکم نہیں جنگ کرنے کا۔ اور جذبہ دیکھیے کہ اسلام پر فدا ہونے کا شوق، اسے کہتے ہیں مسلمان، یہ ہے صحیح معنی کی مسلمان۔ اللہ نے پاک نے صحابہ کو جمع کیا، جنگ کی تیاری پوری کی، صحابہ کو ٹریننگ دی، جو سمجھا کہنا تک کہا، جنگ کے لیے بھیج دیا۔ بچے سائڈ سے نکلے، جنگ میں پہنچے، اور بچے سن چکے تھے کہ جنگ میں جو ابو جہل ہے، جو کفار و مشرکین کی فوج کا کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے، تو پوری فوج کو چلا رہا تھا ابو جہل۔ بچوں کو اس کا نام پتا تھا، بس کبھی دیکھا نہیں تھا، کوئی بچے مدینہ کے رہنے والے، ابو جہل مکہ کا رہنے والا تھا، اور مکہ اور مدینہ میں تقریباً 350 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بچوں نے کبھی دیکھا نہ تھا ابو جہل کو، بس سنا تھا کہ میرے نبی کا دشمن ہے، اتنا پتا تھا کہ نبی کا دشمن ابو جہل ہے اور اس جنگ میں آیا ہوا ہے، اور اس جنگ کی ذمہ داری اس ابو جہل کے سر پر ہے۔
بچے سوچ کر کے آگے بڑھے. چھوٹ تلوار ہاتھ میں ماں نے دی تھی, بیٹے تلوار لے لو. وہ تلوار چھوٹ تلوار تھی, ان کو لے کر کے بچے جب جنگ میں گئے تو دیکھ رہے تھے کہ جنگ میں ابو جہل ادھر کھڑا. تاریخ میں آتا ہے کہ بچے چھپ چھپ کر دیکھتے, جدھر تلوار برس رہی ہو, تیر تلوار چل رہے ہوں, جہاں خون بہ رہا ہو, جہاں لوگ زخمی ہو کر گر رہے ہوں, لوگ ایسی جگہ سے بھاگتے ہیں, مگر بچے تلاش کرے کہ ابو جہل ہے کدھر. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی ہم ابو جہل کو بھی دیکھا تو ہے نہیں, اور کسی کے نام پر کسی کی زبان میں نام بھی نہیں آ رہا ہے, پہچانے کیسے. ایک بھائی نے کہا کہ دیکھو وہ چچا ہیں عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف کے پاس جو چچا ہیں ان سے پوچھتے ابو جہل کون ہے. وہ بچے گئے اور چچا کے پیروں کو پکڑا, کہا کہ چچا ہمیں یہ بتاؤ ابو جہل کہاں پر ہے. تو چچا نے ہاتھ مارا, کہا بچوں ہٹو الگ, تم اپنا کام کرو, کھیلو کودو, تلوار برس رہی تم نام پوچھ رہے ہو. ایسے ٹائم پہ جب تلوار برس رہی ہو, تیر کی بارش ہو رہی ہو, اور بچے اگر باتوں میں لگائیں تو کون سنتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت کوشش کی کہ بچوں کو الگ کیا جائے, مگر دونوں بھائی نے دونوں پیر پکڑا, کہا کہ جب تک بتاؤ گے نہیں چھوڑیں گے نہیں, ہمیں صرف یہ بتا دو کہ پوری فوج ابو جہل کدھر ہے. کہا کہ نہیں مانتے, بولے نہیں ماننا ہے. بولے دیکھو وہ سامنے دیکھو, وہ جو پوری فوج کھڑی ہے نا گرہ بنائے ہوئے, اس فوج کے بیچوں بیچ جو گھوڑا ہے, گھوڑے کے اندر بیٹھا وہی ابو جہل. یہ فوج, یہ دستہ فوج کا ابو جہل کی حفاظت کر رہا ہے. یہ دستہ ابو جہل کی حفاظت کے لیے جو کمانڈر کے لیے کھڑا ہوا ہے, یہ ابو جہل پوری فوج کی نگرانی کر رہا ہے, اور ابو جہل نگرانی چند لوگ کر رہے ہیں. بچوں نے جیسے ہی دیکھا آگے بڑھے, تلوار ہاتھوں میں لی, آگے کو بڑھے, ابو جہل کے قریب پہنچے. اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی مرضی تھی, حفاظت کر رہا تھا ابو جہل کا فوج کا دستہ کہ کب تک روکے گا حضرت اسرائیل کا راستہ. حضرت اسرائیل موت کے فرشتے کا راستہ کب تک روکے گا دستہ. ابو جہل نے فوجیوں سے اپنوں سے کہا کہ کمانڈر اس کی حفاظت کر رہے تھے, کہا کہ تم میری بھی حفاظت کرتے ہو, ارے مجھے کہ شیر نکل جائے گا, مجھے بھی کھا جائے گا, مجھے بھی مار جائے گا, مجھے میرے ڈر کسی کو نہیں ہے, چھوڑو مجھے میرے حال پر جا کر لڑو فوج میں. جتنے فوجی کھڑے کے آس پاس سب کو بھیج کر آنے کے لیے, اور تنہا رہ گیا. بھائی نے مشورہ کیا, اچھا موقع ہے, جتنے اس کے فوجی حفاظت کر رہے تھے جنگ میں چلے گئے لڑنے کے لیے, اچھا موقع ہے. دونوں بھائی آگے بڑھے, اور تاریخ میں یہ بھی جب آگے بڑھ رہے تھے تو بھیڑ بہت تھی, تو ان بچوں نے کبھی کبھی بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگوں کے نیچے سے نکلے, کبھی بیٹھ کر بھاگے, کبھی لیٹ کر کے بھاگے تھے وہ, اور پوری فوج کو چیرتے ہوئے ابو جہل کے سامنے پہنچے. ابو جہل تب تک کچھ سمجھ پاتا ہونے والا کیا ہے, بچوں نے حملہ شروع کر دیا. بچوں نے حملہ کیا ابو جہل پر. تاریخ میں آتا ہے کہ تلوار چلائی تو ابو جہل تک نہ پہنچی, تو بچوں نے پہلے گھوڑے کے پیروں میں تلوار ماری, پہلے گھوڑے پر حملہ کیا. جب گھوڑا زخمی ہوا, ابو جہل جیسے نیچے اترا گھوڑے سے ابو جہل حملہ کرتا. دونوں بھائیوں نے مل کر کے ابو جہل پر حملہ کیا. لوگوں نے جیسے ہی دیکھا, تمام فوج نے مل کر کے ان دو بچوں پر حملہ کرنا شروع کیا. تاریخ میں آتا ہے ایک بھائی کا ہاتھ کاندھے سے الگ کٹا, تلوار کسی ظالم کی لگی, اور ایک بھائی کا ہاتھ جیسے الگ کٹا, تھوڑی سی کھال جڑی رہ گئی باڈی سے. اور ایسے ٹائم پہ چیز بہت زخم, کوئی چیز انگلی کٹ جائے اور تھوڑی سی کھال ٹچ رہ جائے نا, تو جتنی کٹی وہ تکلیف کم دیتی, جو رہتی وہ بہت تکلیف دیتی ہے, کیونکہ ہاتھ کٹ چکا تھا. اب وہ کسی کام کو تو نہ رہا, مگر تلوار چلانے میں ڈسٹرب کر رہا تھا ہاتھ کو, ہل رہا تھا خالی ہاتھ تھا, تکلیف ہو رہی تھی. تو اسی بھائی نے اپنے پیر میں ہاتھ رکھا, نکال دیا, تلوار چلائی, شہید. دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو مارا اور وہ شہید ہو گئے. ابو جہل کو جان سے مار دیا, اور زمین پر دونوں بھائی جب گرے زخموں چور, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ دونوں بچوں کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ یہ تھے کہ میری ماں شرمندہ نہ ہونا, آج تمہارے بیٹوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ تم آج بھی جب تک زندہ رہو گے
جب تک تمہیں شہیدوں کی ماں کہا جائے گا اور کل قیامت میں جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو شہیدوں کی ماں کہہ کر اٹھائے گا. بچوں کے ذہنوں میں دین کی محبت ایسے مار پلاتی ہے. یہ ہوتی دین کی اصل محبت. علامہ اقبال نے اسی کو لکھا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور میرے امام عشق محبت سرکار سے جدی حال فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور اگلا شعر دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم زندگی ہماری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے. دہن کہتے ہیں منہ کے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہماری زندگی میں حقیقت بتا دوں، اپنی زندگی جینے کا اگر شوق ہے تو اس زندگی کو اپنے لیے زندہ نہ رہو، زندگی نہ جیو بلکہ دوسروں کے لیے زندگی جینا شروع کرو. کون کون سی بات کو اٹھایا جائے، کس بات کو چھوڑا جائے، بڑا افسوس میں سمجھ میں نہیں آتا. کہاں سے تقریر شروع کریں اور کہاں لے جا ختم کریں، کہاں سے اٹھا کے لائیں کہاں چھوڑ جائیں کچھ پتا ہی چلتا میں تو. کیونکہ بیماری اس قدر بستی میں ہماری میں ہے کہ اس کا علاج سر سے شروع کریں یا پیر شروع کریں، جدھر سے دیکھتے ہیں ختم ہی ختم ہو جاتا ہے. مگر اللہ سے امید ہے بس. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ مومن کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے کبھی کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے یہاں جملہ ہے کہ دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے. اگر ہم مل کر بھی کوشش کریں تو ماحول بدل سکتا ہے. اگر ہم کوشش کریں تبدیلی لانے کی تو لے کر کے آ سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں اپنی بستی کا ماحول بدلنے پر بدل سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ارے لوگ ہوتے ہیں زندگی جینے کے لیے، کون آتا ہے؟ سب مرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. مرنا تو کل بھی ہے، ہمیں آج بھی ہے، ہر وقت مرنا ہے. ہم آج مسلمان